उन्होंने हर जगह तबाही फैला दी। मेरे सिपाही क्या तुम्हें अपने सरदार पे भरोसा नहीं है? जवाब दो। उठो जरा। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आज आप गुस्से में अंधे हो गए। ठीक कहा था तुर्गुत साहब। मैंने कहा दफा हो जाओ। हमने जो कुछ शुरू किया है, अल्लाह करे उसका खात्मा अच्छा हो। अब आप मेरी जायदाद पर छापा मारो। निकलो यहां से। उन्होंने हमारे सिपाही शहीद कर दिए। करारगाह का मकाम सिर्फ तुम जानते थे। तुम ये आखिर कैसे कर सकते हो? आपने मुझसे ऐसे कहा जैसे आप मुझे बिल्कुल नहीं जानते। जो सुल्तान का नौकर है, उसका और मेरा रास्ता एक नहीं हो सकता। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? हर चीज अपनी आंखों से देख रहा हूं। मैंने भरोसा किया था तुम पे। तुम्हें एक अजीम पहाड़ समझा मैंने, लेकिन तुम एक पहाड़ तो क्या, छोटी सी चट्टान भी नहीं हो। और आपने मेरे साथ क्या किया? आपने उन लोगों को छोड़ा जो शुरू से आपके साथ हैं। मैंने अपनी खातून को उस वक्त दफनाया जब वो हामला थी उस्मान साहब। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में उस्मान और उसके साथी तेज़ी से करारगाह की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ यानी शहर में आयशा खातून कुछ परेशान नज़र आ रही थी और कह रही थी, मैंने तैमूर को हर तरफ देख लिया मगर वो कहीं नहीं मिला, ज़रूर कोई गड़बड़ है। दूसरी तरफ बहिंदर ने तैमूर को एक दरख्त से बांधा हुआ था और उस पर कोड़े बरसा रहा था। बहुत से कोड़े खाने के बाद तैमूर दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। इसके बाद बहिंदर ओलिव के आदमी से कहता है, अब ये तुम्हारे हवाले है और हम यानी शहर जा रहे हैं। ये कहकर बहिंदर वहाँ से चला जाता है। इधर यानी शहर में अलजजिक अपनी दुकान पर पहुँच जाती है तो उसे देखकर आयशा खातून और उलगिन खातून उसके पास आ जाती हैं। वो उससे तैमूर के बारे में पूछती हैं तो अलजजिक काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है, आज के बाद मेरे सामने उसका नाम मत लें, मैं बहिंदर से शादी करूंगी, आप लोग मुझसे दूर रहें। ये सुनकर आयशा खातून और उलगिन खातून वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद आयशा खातून तैमूर के लिए बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि तैमूर ने उसे बताया था कि अलजजिक मेरे साथ भागना चाहती है और मैं उसका साथ दूंगा। फिर आयशा खातून ने कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ करारगाह वाली जगह पर शहीदों को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया था। इतने में उस्मान भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वहां की सूरत हाल देखकर उस्मान काफ़ी परेशान हो जाता है और फिर बाला के पास आकर उसकी खैरियत मालूम करता है। इसके बाद उस्मान अचानक कोहनूर को थप्पड़ मारने लगता है और ओलिव के हमले का जिम्मेदार उसे ठहराने लगता है। इसके बाद कोहनूर नाराज़ होकर वहां से चला जाता है। दरअसल ये उस्मान की एक चाल थी। इसके बाद उस्मान कहता है, बुरहान, तमाम सरदारों को जमा करो, हम दीवान में जिरगा मुनक्किद करेंगे। दूसरी तरफ इस्मिहान सुल्तान कह रही थी, ओलिव बेवकूफ़ ये समझता है कि मैं मरमराजिक उसे दे दूंगी मगर मैं उसे ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगी। उस्मान से निमटने के बाद हम ओलिव को भी देख लेंगे। फिर आउजी पूछता है, आप उस्मान के साथ क्या करेंगी? तो सुल्ताना कहती है, मैं उसके लिए एक बहुत बड़ी जहन्नुम तैयार करूंगी। उसके दोस्त, उसके लोग, हत्ता कि उसके ख़ानदान वाले भी उसके साथ खड़े नहीं होंगे। दूसरी तरफ उस्मान अपने ख़ास साथियों के साथ एनागोल किले में पहुंच जाता है और तुर्गुत से अकेले में मुलाकात करता है। इस दौरान वो तुर्गुत से कहता है कि करारगाह की जगह तुम्हें मालूम थी, तुम इस्मिहान सुल्तान से मिल गए और हमें आधे रास्ते में छोड़ दिया, तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई। जिसके जवाब में तुर्गुत कहता है कि मैंने भी आपकी खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ दीं और दर्द झेले, अपने बहुत से सिपाहियों को दफन किया। मसला हुक्मरानी का नहीं था बल्कि कोई और था। इसके बाद उस्मान कहता है, तुम्हारा आखिरी फ़ैसला क्या है, तुम किसकी तरफ हो? तो तुर्गुत कहता है, मैंने काफ़ी सुन लिया, अब किले से निकल जाओ उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान कहता है, अब एनागोल तुम्हारा नहीं है। तो तुर्गुत कहता है, खून के बग़ैर ऐसा मुमकिन नहीं। फिर उस्मान कहता है, मैं हमेशा लड़ता रहा,
اور فتنوں کا سامنا کیا، اور اب تم میرے خلاف لڑو گے۔ تمہارے پاس 2 دن کی مہلت ہے، اس قلعے سے چلے جاؤ۔ تو ترگت کہتا ہے ہم یقیناً اپنی جانیں دے دیں گے، لیکن اگر آپ ہمارا وطن چاہتے ہیں تو ہم نہیں دیں گے عثمان۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے تو پھر میں دونوں لوں گا۔ دوسری طرف اک تیمور کو اولف کے ٹھکانے پر پہنچا دیا گیا تھا۔ اولف اور اس کے ساتھی کافی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آ کر اولف سے کہتا ہے اسمہان سلطانہ تم سے ملنا چاہتی ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ استاد اعظم نے ستائشی نظروں سے ٹائٹس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے کی خوشی کو واضح محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد دوبارہ بولا، اس کام سے کاراتویگر کی حیثیت مزید مضبوط ہو جائے گی۔ اس کے لیے سلطان علاء الدین کی خوشنودی حاصل کرنا بہت اہم ہے۔ قیدیوں کو اس تک پہنچا کر وہ آسانی سے سلطان کی ہمدردیاں حاصل کر لے گا۔ درست فرمایا آپ نے۔ کاراتویگر سلطان علاء الدین کے جس قدر قریب ہوتا چلا جائے گا ہمارے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اس طرح وہ ہمارے لیے بہت سے ناممکن کاموں کو ممکن بنا سکے گا۔ ٹائٹس نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ صلیبی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہمیں سلجوکیوں کو اندر سے کمزور کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو سلجوکی ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ تمہیں ان کے محل میں اپنے وفاداروں کی تعداد بڑھانی پڑے گی کماندار ٹائٹس۔ بے فکر رہیں استاد اعظم، بہت جلد سلجوکیوں کا محل ہمارے مخبروں اور وفاداروں سے بھر جائے گا۔ میں اس سلسلے میں بہت سے اقدامات پہلے ہی کر چکا ہوں۔ بہت خوب ٹائٹس، مجھے تمہاری ذہانت اور کارکردگی پر فخر ہے میرے بچے۔ استاد اعظم نے کہا، لیکن پریشانی اب بھی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ آپ کچھ فکر مند دکھائی دے رہے ہیں استاد اعظم۔ ٹائٹس نے پوچھا، تم نے ٹھیک اندازہ لگایا ٹائٹس، تم نے ٹھیک اندازہ لگایا میرے بچے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل پیدا ہونے لگے ہیں۔ پادریوں کا ایک گروہ صلیبی جنگوں کے حق میں نہیں ہے۔ یہ لوگ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ استاد اعظم کے انکشاف پر ٹائٹس نے گہری سانس لی اور بولا،
یہ خبر سن کر مجھے خاص حیرانی نہیں ہوئی استاد اعظم۔ اگر تم اس حقیقت سے واقف ہو تو تمہارے خیال میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استاد اعظم نے اس کی جانب دیکھا۔ ہمیں یورپ کے عیسائیوں کو صلیبی جنگوں کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ ان کی حمایت ہماری بہت سی مشکلات ختم کر دے گی۔ تمہارا مشورہ معقول ہے۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ تمام عیسائیوں کو ایک ہو کر یروشلم کی جنگ لڑنا ہوگی، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے لیے پہلے ہمیں مسلمانوں کو اشتعال دلانا ہوگا تاکہ وہ ہم پر حملہ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ جیسے ہی وہ ہم پر حملہ کریں گے ہمیں صلیبی جنگ شروع کرنے کا بہانہ مل جائے گا۔ آپ بے فکر رہیں استاد اعظم، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ٹائٹس نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ استاد اعظم چونکا۔ ہمارے زندانوں میں اس وقت بہت اہم قیدی موجود ہیں۔ ان کی گردنیں کاٹ کر ہم اپنے کام کا آغاز نہایت سہولت سے کر سکتے ہیں۔ مجھے تمہاری تجویز سے مکمل اتفاق ہے ٹائٹس۔ اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو یقین کرو پوری دنیا کا جغرافیہ تبدیل ہو جائے گا۔ صرف یہی نہیں، پھر ہم یروشلم کو بھی آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر استاد اعظم خاموش ہو گیا اور چند لمحے توقف کے بعد دوبارہ بولا۔ یہ جنگ ہم صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ دولت سے بھی لڑیں گے۔ ہم دولت کا اس قدر استعمال کریں گے کہ یروشلم کی جنگ آزادی کو نوجوانوں کے لیے دولت کمانے کا آسان ترین ذریعہ بنا دیں گے۔ لوگ دولت کمانے کے لیے خوشی خوشی صلیبی لشکر کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رہے، ہمارا اصل مقابلہ مسلمانوں سے ہے۔ اگر مسلمانوں میں پھوٹ ڈل جائے، وہ آپس میں دست و گریبان ہو جائیں، تو سمجھو ہمارا کام خود بخود ہو جائے گا۔ ٹائٹس خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے خزانے کا بے دریغ استعمال کیا جائے۔ وہ استاد اعظم کی باتیں سن کر خاصا مطمئن ہو گیا تھا۔ گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری تھا کہ ایک نیا سوال ذہن میں آتے ہی وہ استاد اعظم سے مخاطب ہوا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے،
لیکن ہم سلجوقوں سے کیسے لڑیں گے؟ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے میرے بچے۔ صلاح الدین کے جانشینوں اور ترکوں میں جس روز ٹھن گئی وہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ جب تک مسلمانوں میں پھوٹ نہیں پڑے گی ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ مسلمانوں سے جیتنے کے لیے ان کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کام تم بہت اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہو کماندار ٹائٹس۔ استاد اعظم نے یہ ذمہ داری بھی ٹائٹس کے کندھوں پر منتقل کر دی تو وہ ادب سے سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ اس کی فراخ پیشانی پر سوچ کی لکیریں گہری ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ غضنفر اور عارفین کائی قبیلے میں پہنچ چکے تھے۔ وہ دونوں خیموں کے درمیان بنے راستے پر چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، جہاں لوگ مختلف اشیاء کی خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ غضنفر گھوڑے کی لگام تھام کر آگے بڑھتے ہوئے بولا، یہاں ہماری بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی عارفین بھائی۔ اس جگہ کاروبار کی بہت گنجائش ہے، ہمیں بہت سے خریدار مل جائیں گے اپنا مال فروخت کرنے کے لیے۔ اس نے کائی قبیلے کے بوڑھے لوہار دلی دمیر کو بلند آواز میں سلام کیا تو دلی دمیر وعلیکم السلام کہتے ہوئے یوں ان کی جانب دیکھنے لگا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ غضنفر اور عارفین اپنے گھوڑوں کی باگیں تھامے ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں بڑے بڑے خیمے نصب تھے۔ یہ خیمے قبیلے کے معززین کے تھے۔ عارفین اور غضنفر ایک بڑے خیمے کے قریب پہنچ کر بانس سے گھوڑے باندھنے لگے۔ اسی وقت خیمے کا پردہ ہٹا اور ریشمی پوشاک پہنے ایک ادھیڑ عمر شخص باہر نکل آیا۔ یہ کائی قبیلے کے معزز سرداروں میں سے ایک کردوغلو تھا۔ قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بعد کردوغلو کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ جیسے ہی کردوغلو کی نظر غضنفر کے چہرے پر پڑی وہ مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھا اور خوش آمدید کہتے ہوئے گلے سے لگا لیا۔ پھر غضنفر اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے بولا، میرا تجارتی قافلہ ابھی سیاہ پہاڑوں کے پیچھے ہے۔ میں سلیمان شاہ سے اجازت لینے آیا ہوں تاکہ یہاں اپنی اشیاء فروخت کر سکوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بنا اجازت حاصل کیے قبیلے میں مال تجارت فروخت کرنے پر
حاصل کیے قبیلے میں مال تجارت فروخت کرنے پر پابندی ہے۔ یہ بتاؤ کیا سلیمان شاہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں میرے دوست؟ کردوغلو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور پھر سلیمان شاہ کے خیمے کے باہر کھڑے دربان سے مخاطب ہوا۔ آقا سے کہو غضنفر ان سے ملاقات کی اجازت چاہتا ہے۔ دربان یہ سنتے ہی اندر چلا گیا۔ حاضری کی اجازت ملتے ہی غضنفر نے سردار سلیمان شاہ کے لیے تحائف سے بھرا ہوا ایک صندوق اٹھایا اور خیمے کے اندر چلا گیا۔ اس کے ساتھ آنے والا عارفین اب بھی گھوڑوں کے پاس کھڑا تھا۔ عارفین ادھیڑ عمر لیکن مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کے سر پر سیاہ کپڑا پگڑی کی طرح لپیٹا ہوا تھا، جبکہ داڑھی کے بال کافی حد تک سفید ہو چکے تھے۔ غضنفر کے جاتے ہی کردوغلو کی نظریں عارفین کے چہرے پر پڑی تو وہ یوں چونک کر اسے دیکھنے لگا جیسے پہلے کہیں اس سے مل چکا ہو۔ وہ چند لمحے اپنے حافظے کا امتحان لیتا رہا اور پھر یاد نہ آنے پر خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ غضنفر بھی سلیمان شاہ کے خیمے سے باہر نکل آیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ قریب پہنچتے ہی اس نے عارفین کو یہ خوشخبری سنا ڈالی کہ انہیں قبیلے میں اپنی اشیاء فروخت کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ابھی وہ اسے ملاقات کی تفصیل سنا رہا تھا کہ قبیلے کے داخلی دروازے کی جانب سے طبل بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ طبل کا یوں بجنا کسی اہم بات سے آگاہی تھی۔ پہلے قبیلے کے داخلی دروازے پر بانس اور لکڑی سے بنے برجوں پر موجود پہرے دار سپاہی یہ طبل کسی اجنبی کی آمد یا کسی خاص وجہ سے ہی بجاتے تھے۔ لوگ یہ آواز سنتے ہی اپنے خیموں سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ داخلی دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ خیموں کے درمیان بنے راستے پر چند گھڑ سوار آگے بڑھتے دکھائی دیے۔ سب سے اگلے گھوڑے پر ارطغرل سوار تھا، اس کے ساتھ ہی گھوڑے پر ایک بوڑھا آدمی بھی موجود تھا جسے کپڑے کی مدد سے ارطغرل نے اپنے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ بوڑھا شخص شدید زخمی اور نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ قبیلے کے لوگ انہیں غور سے دیکھ رہے تھے۔ دوسرے گھوڑے پر ایک جواں سال لڑکی خستہ حال اور معمولی لباس زیب تن کیے سوار تھی۔ ایک نوعمر لڑکا بھی اس کے ساتھ تھا۔ باقی گھوڑوں پر ارطغرل کے تینوں ساتھی تھے۔ ہجوم میں ارطغرل کا بھائی گندوگدو اپنی بیوی سیلجان کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ سیلجان کی چھوٹی بہن گوکچے بھی ان کے قریب ہی موجود تھی۔
گھوگچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ارطغرل کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، مگر کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکی تھی۔ مگر کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ صرف سیل جان اپنی بہن کی دلی کیفیت سے آشنا تھی اور چاہتی تھی کہ گھوگچے بھی کائی قبیلے کی بہو بنے۔ ارطغرل نے اپنا گھوڑا ایک خیمے کے سامنے روک دیا۔ یہ قبیلے کے طبیب آغا جان کا مطب تھا۔ کچھ لوگ تیزی سے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ زخمی بوڑھے کو گھوڑے سے اتار لیا گیا تھا۔ ساتھ آنے والی لڑکی بھی گھوڑے سے اتر کر اپنے والد کے پاس پہنچ گئی تھی۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ سیل جان اور گھوگچے حیرت سے یہ مناظر دیکھ رہی تھیں۔ سب یہ راز جاننے کے لیے بے قرار تھے کہ ارطغرل کے ساتھ قبیلے میں آنے والے اجنبی لوگ کون ہیں۔ اسی ہجوم میں عارفین اور غضنفر بھی موجود تھے۔ جب زخمی بوڑھے کو گھوڑے سے اتارا جا رہا تھا تو اچانک عارفین کی نظر بوڑھے شخص پر پڑی تو وہ اسے دیکھ کر چونک اٹھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور بے چینی کے آثار تھے۔ زخمی بوڑھے کو طبیب آغا جان کے خیمے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ لڑکی اور اس کا بھائی بھی اندر جا چکے تھے۔ اسی وقت گندوگدو آگے بڑھا اور ارطغرل کے قریب پہنچ کر تیز لہجے میں بولا، سب خیریت تو ہے ارطغرل؟ کون لوگ ہیں یہ؟ بھائی کا سوال سن کر ارطغرل نے گہری سانس لی اور پرسکون لہجے میں جواب دیا، ابھی میں خود بھی زیادہ نہیں جانتا، انہیں سلیبیوں سے بچا کر لایا ہوں، تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ یہ سن کر گندوگدو نے خاموشی اختیار کر لی۔ ارطغرل کی بات کئی لوگوں نے سن لی تھی، جن میں غضنفر اور عارفین بھی شامل تھے۔ بھائی سے بات کر کے ارطغرل آگے بڑھا اور خیمے کے اندر چلا گیا، جبکہ گندوگدو اپنی بیوی سیل جان کے پاس آ گیا اور ان بن بلائے مہمانوں کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین دکھائی اپنی بیوی کے پاس آ گیا جو ان بن بلائے مہمانوں کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین دکھائی دے رہی تھی۔ آغا جان کے خیمے میں زخمی کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ لڑکی اور اس کا بھائی بھی اپنے باپ کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ آغا جان کچھ دیر تک خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے اور پھر ارطغرل کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، پسلی کی ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی ہے، البتہ ٹانگ شدید زخمی ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ بلوت کے پتے باندھ دیے، خون کا بہاؤ نہ روکا جاتا تو جان بھی جا سکتی تھی۔ آغا جان کی بات سن کر ارطغرل نے خدا کا شکر ادا کیا اور لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے مخاطب ہوا، آپ کے بابا اب محفوظ ہاتھوں میں ہیں، میرا خیال ہے ہمیں باہر چلنا چاہیے تاکہ آغا جان تسلی سے اپنا کام کر سکیں۔ ارطغرل نے انہیں تسلی دی تو دونوں بھائی بہن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور خیمے سے باہر آ گئے۔